बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम उसवाए कामिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनाक़िब और आपके ज़िक्र पाक पर मुश्तमिल प्रोग्राम। आप जानते हैं कि सच टेलीविज़न आपकी विलादत बासआदत के मौके पर पूरा अशरा मना रहा है और हम पूरे अशरे पर ये प्रोग्राम मुहित कर रहे हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई और आपके मनाक़िब, आपकी मंज़िलत, आपके फ़ज़ाइल पर बात हो रही है। आज भी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक बहुत अहम मौजू के साथ हाज़िर हैं। आइए सबसे पहले तो आज के शुरका गुफ्तगू से मुतारिफ़ होते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं। आप एक बरजस्ता आलिम दीन हैं, गहरी नज़र रखते हैं उलूम दीनिया पर, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और मकाम की बात हो तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी मौजूद हैं। आप भी दीनी उलूम पर गहरी नज़र रखते हैं और बहुत ही इस्तनाद और मुस्तनद हवालों से आप बातें करते हैं। आपकी गुफ्तगू बहुत वक़ी और बरजस्ता होती है। मैं दोनों मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जैसे ज़िक्र किया कि ये पूरा अशरा, पूरे 10 दिन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत से मौज़ूआत को हमने छुआ है। आज जो ख़ास मौजू है वो बहुत ही ख़ास इसलिए कि मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान होगा अहादीस नबवी की रोशनी में और आयमा इस्ने अशर, आयमा अथार अलैहिमुस्सलाम की ज़बान अक़दस से। तो जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल गिलानी साहब, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम इस्लामी मनाबे में बहुत ही मुनफरिद बयान हुआ है। यानी इतना मुनफरिद बयान का सिलसिला किसी और शख्सियत के बारे में हमें नहीं मिलता जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मोहतरम डॉक्टर अज़हर अली आबदी साहब, आपका, आपकी जुमला टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में जिसकी निस्बत एक बुलंदियों की महराज पे है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा साजिदा राकिया रादिया मरदिया सैयदतुन निसाइल आलमीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी, आपकी अज़मत के हवाले से ज़िक्र करना तो दूर की बात है, सोचना भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। बेशक बेशक क्या आप अज़मतों की उस महराज और बुलंदी पे हैं कि उसको बंदा ज़िक्र कैसे कर सकता है। वो कहते हैं ना, अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और जी नहीं चाहता कि क्योंकि हमारे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है उनकी अज़मत के, तो कैसे बात करें, कैसे बात की जाए। बिल्कुल दुरुस्त। आप मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। क्या आपकी निस्बत को देखा जाए तो इकबाल फरमाते हैं मरियम को एक निस्बत हासिल है और सैयदा कायनात की जब फजीलत की बात आए तो 3 निस्बतें हासिल हैं। बेशक, नूर चश्मे रहमतिल लिल आलमीन। आप इस निस्बत को देखें तो रहमत कौनैन की शहजादी हैं। मैं इस पे याद करूं ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई। अब ये औलाद आदम की इज्जत की वजह जो बताई गई तो यहाँ हुक्म लगा आदम की औलाद की इज्जत का, तो ये आदम का बेटा होने की वजह से इज्जत है, यानी उनकी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, इबादत की वजह से नहीं, इज्जत आदम का बेटा होने की वजह से। यानी सादे लोग जो उलमा कहते हैं कि हुक्म जब मुश्तक पर लगता है तो इल्लत हुक्म मुश्तक में होता है। तो यहाँ जब बेटा होने पे बेटे पे हुक्म लगा इज्जत का, तो ये बेटा होना ही इसकी इज्जत का बायस है। तो जब आदम का बेटा होना बायस इज्जत है
نبی کی شہزادی ہونا کتنا باعث کیا بات، نور چشم رحمت للعالمین، بڑی خوبصورت مثال آپ نے دی، امام رحمت، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا۔ اگر یہ دیکھا جائے بابا کی نسبت سے، ان کے بابا جیسا زمانے میں بابا نہیں ہے، بے شک۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ زوجہ کس کی ہیں، وہ زوجہ کس کی ہیں، یا میں اضافہ کرتا چلوں، عرض کروں کہ اگر یہ دیکھا جائے باپ نبیوں کے سلطان اور ماں ملیکۃ العرب ہے، بے شک، ان کی ماں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، کہ جن کے اسلام پہ احسان ایسے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک مال خدیجہ کا، ایک جان ابو طالب، سیدہ خدیجہ کا مال ہی ہے جو سب سے پہلے حضور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا وہ تعلق تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اگر حضور کی کسی زوجہ نے بھی کچھ اظہار گفتگو میں کیا تو اس سے بھی حضور ناراض ہوئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ حضور کی زوجہ، آخر وقت تک آپ کو یاد کرتے، آخر وقت تک، بلکہ سرکار جب بخاری میں آتا ہے کہ کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے اس کا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بولتے، یہ حضور کی محبت تھی۔ بانوے تاجدار اللہ، کون؟ سیدہ زہرا کا جس کے شوہر علی مرتضیٰ، جس کے شوہر مولا مرتضیٰ کی وہ ذات والا صفات ہے، اور وہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا زمانے میں اگر علی نہ ہوتے تو علی کے علاوہ زہرا کا کف کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ علی مرتضیٰ کہ جن کے بیٹے حسن حسین ہیں، کیا بات، وہ جس پہ کسی نے کہا تھا کہ کون سیدہ زہرا کی عزت و عظمتوں کو جانے کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، بے شک، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، اور کون زہرا؟ نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین جیسے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہ کی وہ عظمت کے جہاں اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جا کے بات کو ختم کیا کہ ہم حیران رہتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین نے جا کے یہ ذکر کیا، ایک عالم ہے دارالعلوم دیوبند سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ جنہوں نے کام کیا قرآن مجید کی تفسیر پہ 50 سال، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے کام کیا 50 سال، ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنا قرآن پہ ہم نے کام کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، 1 صدی قرآن کی تفسیر پہ، کہتے ہیں پھر اتفاقاً اقبال کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو پھر ہم یہ سمجھے کہ جتنا قرآن اقبال نے سمجھا اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ اقبال پھر آگے جا کے بات ختم کیسے کرتے ہیں، کہاں سیدہ کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، آپ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، سیدہ زہرا عظمتوں کی اس بلندی پہ ہیں کہ شریعت کی زنجیر نے میرے پاؤں کو جکڑا ہوا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، حضور کا لحاظ ہے کہ سرکار نے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ گردے تربتش گردید میں، بال فرماتے ہیں کون زہرا کہ وہ سیدہ زہرا بطول، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کا ایمان یہ کہتا ہے لوگ کعبے کا طواف کرتے، اقبال قبر زہرا کا طواف، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، کیا خوبصورت بیان فرمایا مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب نے اقبال کی زبانی، اور اقبال نے وہی بات کی جو رسول پاک نے اپنی احادیث میں بات کی، ائمہ اثنا عشر، ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اگر مولا کائنات سے شروع کریں اور پھر امام زمانہ تک آئیں تو تقریباً ہر امام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت بیان کی اور ان کی منزلت بیان کی، ان کی فضیلت ہمیں بتائی، اور بہت ہی
تقدس کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ، جو احترام ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی فرامین میں نظر آتا ہے، وہ بھی بہت ہی منفرد ہے، بہت یونیک ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم جناب عابد صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں. جی آپ کا بھی بہت کہ ہم تاریخ اسلام کی عظیم ترین شخصیت جناب صدیق کبریٰ ریحانۃ النبی صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے فرامین معصومین کی روشنی میں ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کریں تو نہایت عمدہ موضوع ہے. چونکہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جو سورسز ہیں ان میں سے ایک سورس قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے یا سنت جس کے کہا جاتا ہے. تو آیات بھی جیسے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 30 آیات کریمہ قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کی تعویل جو ہے وہ جناب سیدہ کے بارے میں کی گئی ہے. اور ان میں سے ایک تو باقاعدہ وہ مشہور سورت ہے جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اس کے بعد کلام نبی اور کلام باقی ائمہ اطہار علیہم السلام. اچھا، یہ جو موضوع ہے جناب سیدہ کا، میں صبح بھی دیکھ رہا تھا، ایک نظریہ ہے کہ پاک پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. تو میں نے دیکھا کہ آیا باقی بیٹیوں کے بارے میں کلام نبی جو ہے اس طرح کا ہے جیسے کہ جناب سیدہ کی شان میں ہے. تو خود بھی میں نے چیک کیا، پھر میرے ایک دوست ہیں ان کو بھی کافی مہارت ہے حدیث کے حوالے سے، پھر ان سے بھی میں نے پوچھا تو کہنے لگے نہیں، باب مناقب جو ہے وہ صرف جناب سیدہ کا ہے، سیاہ ستہ میں، باقی کسی بیٹی کا نہیں ہے، جناب سیدہ کے حوالے سے ہے صرف. اور وہ جو فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بہت مشہور ہیں. ایک حدیث ہے، حدیث بضع کے نام سے. بضع کا معنی ٹکڑا. بے شک، بڑی معروف، بہت معروف. یہ بہت معروف ہے. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. یعنی بہت مشترک ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ اچھا کہا جاتا ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہاں جسم کا ذکر نہیں ہے. بضع کا معنی ٹکڑا، منی میرا ٹکڑا ہے. وہ پھر وہ با محاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ با محاورہ ترجمہ ہے، لیکن در حقیقت لیکن رسول اللہ کا کلام تو ایسا ہے نا کہ وہ سورس ہے، لہٰذا اس کو ایگزیکٹ ہمیں دیکھنا ہے. یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری رسالت کا ٹکڑا ہے. اس لیے کہ اگر سیرت فاطمہ زہرا کو وہ اہمیت نہ دی جائے اور اس کو نہ دیکھا جائے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ ناقص رہ جاتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها، آپ کی مراد یعنی وہ خواتین کے نمونے کے حوالے سے، خواتین کے نمونے کے حوالے سے، اور وہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے، چونکہ جناب سیدہ کا صرف خواتین کے حوالے سے نہیں ہے. آپ کی بندگی کا طریقہ کار جی وہ تو مردوں کے لیے، بالکل سب کے لیے ہے. آپ کی سیرت سب کے لیے ہے. البتہ وہ جو ہیں مسائل پردہ حیا وغیرہ وہ ان سے متعلق ہے. باقی امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع، توحید کا دفاع، یہ سب مشترک ہیں، سب کے لیے ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بضعۃ منی یوزینی ما اذاہا. اچھا جناب مسلم اور نسائی میں ہے کہ یوزینی ما اذاہا، کہ وہ کام جو جناب سیدہ کو اذیت دینے کا باعث ہے وہ میری بھی اذیت کا باعث ہے. ادھر من ہے اور ادھر ماں ہے. اچھا من اور ماں میں عربی زبان میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ من جو ہے یہ جو ہیں عقل رکھنے والے انسان، یعنی ان کو کہا جاتا ہے من، اور ماں جو ہے
وہ کوئی جو جیسے کام ہے مثلا، ہاں اس کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول، ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے اور من جو ہے ذوی العقول کے لیے ہے۔ لہذا کوئی بھی کام ایسا جس سے جناب سیدہ کو اذیت ہو تو اس کام سے جناب رسول خدا کو بھی اذیت ہوگی، اس کے مطابق جامع ترین قول ہے، بہت جامع ہے۔ اور پھر مستدرک حاکم اور موجم کبیر طبرانی، اس میں یہ جو ہے وہ قال لفاطمہ، آپ نے جناب سیدہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضبناک ہونے سے۔ یعنی اگر جناب سیدہ کو کوئی غضبناک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے اللہ کو غضبناک کیا۔ وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اور اللہ راضی ہوتا ہے تیری رضا کی وجہ سے۔ اب دیکھیں نام لے کر مخاطب ہو کر ایک خاص جو ہے وہ شخصیت کو، یہ بڑی بات ہے یہ۔ جی یعنی اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے اصول طے ہوتے ہیں پھر شخصیات کو پرکھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو شخصیت حضرت زہرا پہلے ہے اور ان پہ پھر پرکھا جا رہا ہے اعمال کو۔ اچھا پھر ناطق اور کہنے والے فرمانے والے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہی کے علاوہ بولتے ہی نہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اور پھر ایسے جو ہے وہ نطق اور ایسے جملے کہ جس میں فاطمہ کے غضب کو اللہ کا غضب کہا جائے، فاطمہ کی رضا کو اللہ کی رضا کہا جائے۔ لہذا یہاں اس حدیث سے بعض علماء بزرگان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کو بتاتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ عصمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جی ہاں، چونکہ عصمت فاطمہ کے بارے میں خود آیت تطہیر جو ہے جیسے کہ علماء نے بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیت کی شان ہم میں نے پورا ایک نازل پروگرام کیا ہے، مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی کی کتاب ہے عصمت زہرا سلام اللہ علیہ، اس میں پوری کتاب میں انہوں نے یہ دلائل دی ہیں اور ہم نے اس پر پروگرام کیا جو نشر ہو چکا ہے۔ اچھا ایک اور ہے پاک پیغمبر کے حوالے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں سے جناب فاطمہ تھی اور مردوں میں سے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے۔ یہ ترمذی میں، نسائی اور حاکم میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، کیا خوبصورت اسناد کے ساتھ آپ بہترین احادیث پیش فرما رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت پرمسرت موقع ہے، سچ ٹیلی ویژن پر عشرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے، 20 جمادی الثانی آپ کی ولادت کا دن، اور کیا خوبصورت روحانی کیف آور پروگرام ہو رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر۔ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب احادیث پیغمبر اور ائمہ طاہرین رحمہ السلام کی روایات سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وہ منفرد فضائل پیش فرما رہے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے فرمائے۔ اور وقفے سے قبل جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب احادیث پیغمبر اسناد کے ساتھ کیا خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ وقفے سے قبل فرما رہے تھے وہ احادیث اگر جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے رہتی ہیں تو آپ کچھ فرمائیے اور پھر جناب گیلانی صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حسن یہ ایک انسان کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ فاطمہ کی شکل میں ہوتا ہو۔ کیا خوبصورت احادیث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ حسن مجسم ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ یقیناً مادی اور معنوی دونوں حوالوں سے، حسن دونوں اعتبار سے ہے، جمال کے اعتبار سے بھی ہے اور کمال کے اعتبار سے بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کمال جو ہے وہ خوبیاں جتنی ہو سکتی ہیں ایک انسان کامل میں، وہ تمام خوبیاں آپ کی شخصیت میں موجود تھیں۔ یہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی یہ بہت جامع ہے۔ اور مثلاً علم ہے ایک کمال ہے، لہذا آپ عالمہ ہیں، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زہد ہے، تقوی ہے، عصمت ہے، یہ سب کمالات ہیں، یہ لہذا آپ کی شخصیت میں سارے کمالات ہیں۔ واہ واہ۔ اور جمال بھی اسی طرح، سبحان اللہ۔ جمال بھی آپ کا جو ہے بے مثال جمال تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، زہرا کا معنی چمکتی ہوئی،
واہ، یعنی آپ سے ایک نور جو ہے وہ بلند ہوتا تھا. ایسی روایات بھی بہت روایات زیادہ ہیں، ہیں. جی ہاں. جی جی جی. ہم اگر گیلانی صاحب کی جانب آپ اجازت دیں اور واپس آتے ہیں ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، اور عام طور پر سند جب پہنچتی ہے، جب ائمہ طاہرین جو کچھ فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت، وہ بھی سند کے اعتبار سے رسول اللہ ہی سے سلسلہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. تو ابھی جو ذکر ہوا کہ بہت منفرد فضائل ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے، اور وہ بار بار امت کو جو حضرت زہرا کے فضائل رسول اللہ بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ احادیث آپ ہماری سماعتوں کی نظر کریں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں. آپ جی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا، فاطمہ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اب اس پہ میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں، یہ اس نظریے سے میں اس کتاب کو ساتھ لایا تھا کہ یہ کالم نے بہت خوبصورت، امت کو یہ پڑھنی چاہیے. خاتون جنت بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا، ریاض انور گجراتی صاحب کی. اس میں انہوں نے آپ کی وساطت سے شاید کہ امت کا کوئی فرد پڑھے اور اسے سیدہ زہرا بطول کے قدموں میں جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک دن مولا کائنات امام الاولیاء سید الاولیاء برادر رسول مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب اس میں یہ روایت، اور ائمہ میں سے پہلے امام مولا علی کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ اب گھر سے نکلے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، باہر سے تاجر آئے، سامان لایا. مولا کائنات نے ان سے محنت فرمائی اور گھر لے کے گئے. ایک درم تھا، اس کا سامان لے کے گئے. رات کا وقت بیت چکا ہے. سیدہ پاک نے مولا کائنات کے لیے فوراً چکی چلائی، آٹا بنایا اور طعام پیش فرمایا. اب جب طعام تیار ہو گیا تو سیدہ پاک نے مولا کو پیش فرمایا، اور پیش فرما کے آپ بیٹھ گئیں. مولا کائنات نے تناول فرمانا شروع کیا. اب یہ ایک انوکھا سا انداز ہے کہ آج مولا علی بھی سیدہ پاک کو نہیں کہہ رہے میرے ساتھ مل کے کھاؤ. یہ کچھ انوکھی سی بات ہے. اب اس وقت پھر جب آپ نے طعام تناول فرما لیا، جو کھانا بچا تھا تو سیدہ نے تناول فرمایا. گویا علی بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور زمانے کو سیدہ کائنات کی عظمت بتانا چاہتے ہیں. اب جب بچا ہوا کھانا سیدہ نے کھانا شروع کیا نا، اس وقت پھر ناطق قرآن بولا، حیدر کرار بولے. تو آپ نے دیکھ کے فرمایا میرے رسول نے سچ فرمایا تھا، کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ سیدہ کائنات. ایسے ہمارے بچے حسنین کریمین کی سیرت پہ چلے جس زمانے میں ہم نے سیدہ کی سیرت کو چھوڑا ہوا ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، چاند سورج بھی جس کے آنچل کو نہ دیکھیں وہ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ. بے شک بے شک. اب ہماری خواتین کو چاہیے نا کہ وہ آئیڈیل بنائیں تو نبی کی شہزادی کو بنائیں. بالکل درست، بالکل صحیح. میں عورت کے لیے سب سے بہتر چیز، ہمارے ہاں عورت مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گی، حالانکہ یہ سیرت سیدہ زہرا بطول نہیں. نبی کے گھر کی یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم نبوت سیدہ فرماتی ہیں. سیدہ تو نساء العالمین، کہ نہ غیر مرد اسے دیکھے نہ اسے کوئی، نہ وہ کسی کو. اب جب یہ مولا کائنات نے سنا، بارگاہ نبوت میں گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی میں اس کی طرف عرض کروں. بارگاہ نبوت میں گئے، مولا عرض کرتے ہیں حضور جواب مل گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں علی جواب مل گیا. جواب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ
مولا کائنات نے فرمایا جواب یہ ہے، نہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ سرکار نے پوچھا علی یہ جواب دیا کس نے ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا یہ جواب فاطمہ الزہرا نے دیا۔ اب حضور کا فرمان سنیے، اس کے بہت سے مواقع ہیں جس روایت کے۔ فرماتے ہیں حضور اتنے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ یہ جواب فاطمہ سے کیسے نہ ملے، فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مزید احادیث رسول پاک سے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے، کیونکہ آج تو پروگرام ہی حضرت زہرا کی منزلت حضور کی زبانی اور ائمہ اطہار کی زبانی۔ آپ نے شروع میں بہت خوبصورت جملہ کہا کہ جناب سیدہ کی شخصیت کے حوالے سے تمام ائمہ 12 ائمہ اطہار علیہم السلام سب کے فرامین موجود ہیں۔ موجود ہے بالکل۔ تو میں جو ہے وہ ترتیب سے کوشش جی کروں گا ضرور ضرور کہ ضرور۔ جتنا ہو سکے۔ جی ہمارے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ، ٹائم ہے۔ وہ امام علی ابن ابی طالب کے جن پہ پوری انسانیت کو فخر ہے، مسلمان فخر کرتے ہیں علی ابن ابی طالب پہ، بے شک، اور سب جو ہیں سب کے لیے باعث افتخار ہیں، اسلام کے لیے باعث افتخار۔ اب وہ علی وہ فرماتے ہیں کہ میں علی، میں کس پہ فخر کرتا ہوں؟ میں رسول خدا، فاطمہ زہرا اور ان کے فرزندوں پہ فخر کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اب جس فاطمہ پہ خود علی فخر کریں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ایک خط میں لکھا آپ نے، فرمایا جوانان جنت کے 2 سردار ہم میں سے ہیں۔ بے شک۔ جی جی، اور جہانوں نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے۔ اور جہانوں کی بہترین خاتون فاطمہ ہم میں سے ہے۔ واہ واہ، ہاں ہاں واہ واہ۔ جوانان جنت کے سردار بھی ہم میں سے، یعنی اہل بیت سے، علی ابن ابی طالب کے فرزند، جناب سیدہ کے فرزند، اور جہانوں کی بہترین خاتون۔ اچھا، جہانوں کی بہترین خاتون، اس میں 2 ہیں۔ بعض میں آیا ہے کہ جناب سیدہ خاتون نساء اہل الجنت، یعنی جنت کی جو خواتین ہیں حدیث میں موجود ہے، ان کی سردار ہیں، اور بعض میں ہے کہ تمام جہانوں کی سردار ہیں۔ بے شک۔ تو فرق نہیں پڑتا، اگر صرف وہ جنت کی جو سردار ہوں تو جنت تو بالا ترین عالم اور جہان تو وہ جہانوں سے ہی خواتین وہاں جائیں گی نا۔ وہ تو باقی جہان جو ہیں وہ تو سارے نیچے ہیں۔ جی جی بالکل۔ لہذا اگر اس عالم بالا اور جہان بالا کے خواتین کی آپ سردار ہیں تو تمام کی سردار ہیں، تمام جہانوں کی سردار ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک جملہ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں یہ جو موضوع ہے نا، سرداری جنت جو ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ کوئی اتنا معمولی موضوع نہیں ہے۔ حضرات حسنین علیہ السلام سے ان کے بارے میں بھی ہے، اور جناب سیدہ کے بارے میں ہے، جی جناب سیدہ، اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ قسیم النار والجنہ۔ جی جی بالکل صحیح۔ تو یہ میں یعنی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مثلا کوئی اس کی آپ صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی واضح اور ایک مدلل اور جامع تفسیر بیان نہیں کی جاتی، بس اس کو ان احادیث کو سن کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی، بس یعنی میں اپنے ناقص اس کے مطابق نا، علم کے مطابق میں جو سمجھا ہوں کہ دیکھیے کہ کوئی بندہ عبادت پروردگار بجا لائے، اچھی نمازیں پڑھے، اچھے روزے رکھے، حج بجا لائے، جتنے نیک کام ہیں 100% بجا لائے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحیح بات، چلو جنت کے بالا ترین مقام تک پہنچ جائے گا، لیکن جنت کا سردار تو نہیں بن سکتا۔ واہ 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 واہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو جنت کی سرداری ہے یہ نماز روزے سے نہیں آتی، ملتی ہے، بالکل صحیح، حج و زکوٰۃ سے نہیں ملتی، اس سے بالا ترین یہ مقام بالا ضرور ترین ملتا ہے۔ مقامات ہیں جو ان کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات دیے ہیں ان کو۔ بالکل، ورنہ تو روایت میں یہ بھی ہوتا ہے یہ کام کرو گے تو جنت کی سرداری مل جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، جنت کی سرداری کا کہیں وعدہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ وعدے تو ہو چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، بڑا خوبصورت جملہ کہا آپ نے، وہ وعدے تو ہو چکے ہیں، صحیح بات ہے۔ اور جتنی بھی کوشش کرے تو سرداری تو نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کو میں اپنے الفاظ میں اس طرح بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ
رب ذوالجلال نے اصل میں جنت کو خلق کرنے کے بعد اپنی مخلوقات پر نظر دوڑائی، فرشتوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، سب پر نظر دوڑائی کہ اس کی سرداری کس کو دی جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو خالق کائنات نے دیکھا کہ اس کی سرداری کی لیاقت رکھنے والے صرف یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ، پنجتن پاک، پنجتن پاک ہیں۔ لہذا پھر اعلان کرایا اپنے حبیب کے زبانی کے فرمائے کہ جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں اور خواتین جنت کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بہت صحیح، بہت 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 خوبصورت آپ نے ان احادیث کی تفسیر بیان کی۔ اچھا، ایک اور فرمان ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی آپ فرماتے ہیں حسن اور حسین اس امت کے درمیان دو سبط نبی ہیں۔ سبط نبی، بے شک بے شک۔ میں رسول خدا کے لیے دست و بازو ہوں اور فاطمہ رسول خدا کے لیے قلب ہیں، قلب ہے۔ وہاں ٹکڑا آیا جس کو با محاورہ جگر کا ٹکڑا کہا گیا، اور یہ یہاں قلب کا آ گیا۔ چونکہ بعض روایات میں آپ کی طرف سے آیا ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، میرا دل ہے، وروحی، اور میری روح ہے فاطمہ۔ سبحان جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، جی جی ضرور۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب دیکھا ماں زہرا کو عبادت میں، محراب عبادت میں، دیکھا کہ پوری رات طلوع فجر تک عبادت میں مشغول ہیں، رکوع سجود تلاوت میں مشغول ہیں، اور پھر ایک ایک جاننے والوں کے نام لے لے کر دعائیں جی دعا بے شک۔ میں سن رہا تھا، فلاں کے لیے دعا کی، فلاں کے لیے دعا، فلاں کے لیے دعا کی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی، باقیوں کے لیے دعا کی، نام لیے، اپنے لیے دعا نہیں مانگی آپ نے فرمایا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہیں، پڑوس ہیں، ثم الدار، پھر گھر والے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور اس سے علماء نے بڑے مطالب عکس کیے ہیں کہ دعاؤں میں مخلوق خدا کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرینہ یہی ہے، یہی سیرت ہے نا، یہ جو میں عرض کیا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میری سیرت کا حصہ ہے۔ یعنی اس سے سیرت کا یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم دعاؤں میں دوسروں کو یاد کریں، پہلے بلکہ دوسروں کو یاد کریں، اس کے بعد اپنے لیے۔ امام حسین علیہ السلام سے، اچھا، اس سے قبل امام حسین علیہ السلام کی آپ حدیث بیان کریں، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت اور آپ کی فضیلت پر بہت ہی خوبصورت پروگرام، حضور کی احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے ارشادات، ان کے ذریعے آج ہم فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سچ ٹیلی ویژن پر پورا عشرہ اور پروگرام اسوہ کامل۔ حضرت زہرا کے مناقب تو ایسے ہیں کہ پورا سال بھی پروگرام کیے جائیں تو احاطہ نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی سی کوشش ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب اور مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب موجود ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث، ائمہ طاہرین کی احادیث، اور وقفے سے قبل آپ امام حسین علیہ السلام کا فرمان سنانا چاہتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت سے متعلق فرمائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ آیا آپ کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، نور کو نور کے عقد میں لائیے۔ واہ 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 واہ، نور کا نور سے عقد کیجئے۔ واہ واہ۔ آپ نے پوچھا کس کا کس سے، کس کو کس کے عقد میں لاؤں؟ فرشتے نے عرض کیا جناب فاطمہ کو جناب علی کے عقد میں لائیے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی یہ خدا کی طرف سے حکم تھا۔ واہ۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد نے جبریل، میکائیل اور سرسائیل، یہ فرشتے ہیں، ان کی موجودگی میں جناب سیدہ
کا عقد جناب مولا کائنات سے واہ پڑھا اور کیا یا نہیں. سبحان اللہ. یہ اصل بنیاد ہے ان احادیث کی کہ جن میں آیا ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا. بعض روایات میں آیا ہے آدم و من دونہ، چاہے وہ حضرت آدم ہو یا کوئی اور ہو. یعنی چونکہ اس میں کف ہونا ضروری ہے کہ دونوں جو ہیں ہم کف ہوں، تو جناب سیدہ کا کف اس پورے جو ہے وہ کائنات میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ جناب علی ابن ابی طالب ہو سکتا اور یہ بھی فضیلتوں کی انتہا ہے. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، آپ بھی کچھ روایات اور احادیث کا وقفے کے دوران بتا رہے تھے کہ بہت سا مواد ہے آپ کے پاس، جو پروگرام کا ٹائم کم پڑ گیا ہے، تو یقیناً یہ تو فضیلتوں کا ایسا سلسلہ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. آئندہ بھی پروگرامز ہم کرتے رہیں گے. آپ ابھی وقت ہے، آپ مزید فرمائیے گا. حاجی صاحب قبلہ، ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جو روایت لی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان جو روایت کی ہے فاطمہ تو بدۃ منی، اس سے بہت سی روایات ذہن میں آ رہی. صحیح. اب اس میں ایک روایت ہے جسے بہت سے محدثین نے ذکر کیا. اب مشہور روایات ہیں، اس لیے میں اتنے زیادہ والوں کی طرف نہیں جا رہا، وقت بھی نہیں دے رہا. میں اس سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ پاک کی ایک روایت بیان کی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے، جس میں انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد سیدہ زہرا جیسا کوئی نہیں، حضور کو علی محبوب ہے یا زہرا محبوب. بے شک، بالکل. اب ان کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. صحیح. مشکات میں شیخ محقق محدث دہلوی وغیرہ نے اشیاء العلامات میں، علامات التنقیح وغیرہ میں ان روایات کو ذکر فرمایا. کیا فرماتی ہیں؟ یہ ایک روایت ہے اور یہ سیدہ ایک کائنات کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، تو فضیلت آپ دیکھیں کیا فضیلت ہے. اس روایت کا انتخاب میں آپ کی ناظرین کی پوری توجہ سے میں عرض کروں گا. ضرور ضرور. اس میں انہوں نے یہ فرمایا ما رأیت احدا اشبہ سمتم ودلم وہدیا برسول اللہ من فاطمہ. سبحان اللہ. لیکن میں یہاں صرف یہ ہے کہ اپنے انداز سے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلے سیدہ زہرا بطول کی شخصیت. یہ جو جملے کا انتخاب ہے، اس جملے سے سیدہ زہرا بطول کی جو فضیلت پتہ چلتی ہے اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ یہ جملہ کہاں بولا جاتا ہے. ما رأیت احدا، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا. اب ما رأیت احدا یہ علماء کی زبان میں تو اس کو کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے یہ تحت النفی داخل ہے، اور نکرہ تحت النفی داخل ہو کے فائدہ دیتا ہے عموم کا. اب یہ بولا کہاں جاتا ہے؟ یہ بولا وہاں پہ جاتا ہے کہ جہاں یقین کی انتہا ہو. واہ واہ. یہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنے موصوف کو، اپنے ممدوح کو، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اسے بے مثل قرار دینا ہو، اسے لاجواب قرار دینا ہو، اسے بے نظیر قرار دینا ہو، اسے منفرد اور ممتاز قرار دینا ہو. اس کے لیے میں سہارا لوں گا، ایک بخاری کی روایت ہے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت. کیا وہاں معنی اس کا یہ ہے کہ میں نے حسن میں رسالت مآب کا ثانی کوئی نہیں دیکھا. وہاں بتانا کیا چاہتے ہیں شارحین نے لکھا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسن میں وہ نبی کا مماثل کسی کو قرار نہیں دیتے کہ بے مثل ہے میرا نبی حسن میں. اسی طرح جابر بن عبداللہ، جابر بن سمرہ کی روایات ہیں، مسند احمد کی روایات ہیں، جن طبرانی کی روایات ہیں جن میں کہتے ہیں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں ما رأیت احدا فی حلۃ حمراء، میں نے سرخ حلے میں حضور سے سونا کوئی نہیں دیکھا. وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عظمت کو لاجواب قرار کے بیان کرتے ہیں.
اب اسی قانون کے پیش نظر سیدہ عائشہ کی روایت کو لیں، آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدن ما رأیت احدن دل اشبہ برسول اللہ سمتم وحدیم ودلم برسول اللہ من فاطمہ، فرماتے ہیں سیرت و کردار میں، عادت و اتوار میں، گفتار میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لہجے میں آپ ساری روایات کے خلاصے کو یاد ذکر کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں ما رأیت احدن اصدق لہجۃ، صداقت میں ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ بعض روایت میں ان جیسا فصاحت افصح کے الفاظ ہیں، ان ساری افصح ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہاں کہتے ہیں عادت و اتوار میں، سیرت و کردار میں، گفتار میں، کسی میں بھی حضور سے مشابہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہمارے اساتذہ یہ بتاتے تھے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، لوگ بتانا یہ چاہتی ہیں، بلکہ ایک روایت بالکل واضح ہے، ایک روایت میں بالکل واضح ہے جس میں سیدہ عائشہ نے بالکل فرمایا، ایک موقع پہ ہم ازواج نبی حضور کے پاس بیٹھی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لائیں، سیدہ کائنات جب تشریف لائی تو آپ نے قسم اٹھا کے سیدہ عائشہ نے کہا، قسم اٹھا کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کے نبی کے مشابہ کوئی نہیں، یا مار ہے تو مشابہ کوئی نہیں تھا۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا فاطمہ کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیسے دیکھو، فاطمہ بولتی تھی تو ان کے بول میں رسول کے بول نظر آتے تھے، اور چلتی تھی تو رفتار رسول کی نظر آتی تھی، وہ ان کی عبادت میں رسول کی عبادت نظر آتی تھی۔ یہ ہے محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا۔ میں یہاں سادے سے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ محبت والوں کو سیدہ زہرا کی صورت میں محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، جی بہت، اور اس حدیث کی کیا خوبصورت تشریح آپ نے کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول سے مشابہ نشست و برخاست میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ آپ کچھ اور احادیث آئے میں تاہرین کی، کیونکہ وقت اب کم رہ گیا، لیکن جو بھی بیان ہو سلسلہ تو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ جناب سیدہ کی شخصیت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، مختلف جہانوں میں آپ کی عظمت جو ہے وہ نمایاں ہے اور وہاں پر ہے، اس کے مظاہر ہیں، لہذا محشر میں اور قیامت میں جناب سیدہ کی عظمت جو یہاں اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، وہاں پر اہل محشر کو واضح ہو جائے گی کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب ماں زہرا کی سواری بہشت کی طرف گزرے گی صراط سے، تو ایک منادی ندا دے گا، نکسوا رؤوسکم وغززوا ابصارکم، بہت اہم حدیث ہے، بہت بہت، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ جب اس طریقے سے آپ یہ پورے اہل محشر کو کہا جائے گا، پورے اہل محشر کو، اب اہل محشر میں سب موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، جب بہشت کے اولیاء قریب موجود آپ کی ہیں۔ سواری پہنچے گی تو سواری رک جائے گی، اتنے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب سیدہ کے پاس اور ان کی خدمت میں آئے گا، اور وہ عرض کرے گا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس قیامت کے اس منظر میں اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ سے جو حاجت تو چاہتی ہے وہ طلب کر۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کریں گی، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا میری حاجت یہ ہے کہ مجھے اور جنہوں نے میری اولاد کی مدد کی ہے، میری ذریت کی مدد کی ہے، ان سب کو اپنا عفو و کرم نصیب فرما، سب کے شامل حال فرما۔ واہ واہ، بے شک، واہ واہ۔
ان کے بعد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اسی طرح کے ملتا جلتا ایک فرمان ہے۔ اچھا، ایک فرمان امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بڑی معروف تسبیح جو ہر نمازی نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے جناب سید سلام اللہ علیہ کے عنوان سے، اور وہ مشہور ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر حمد پروردگار کا ذریعہ جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بظاہر تو بڑی آسان، لیکن اتنی بڑی کہ ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تسبیح فاطمہ یہ بہت مشہور ہے اور ضروری ہے، یہ نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اور سب پڑھتے ہیں، سب مسلمان پڑھتے ہیں، یہ سب کو چاہیے اور پڑھیں۔ تمام مسلمانوں کے ہاں یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے۔ اچھا، اس کے لیے وہ بیان کرتے ہیں علماء کہ یہ تسبیح جو ہے وہ کیوں ضروری ہے نماز کے بعد۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو یہ بچے جو ہیں پتنگ جب اڑاتے ہیں تو وہ اڑانے کے لیے، پتنگ جو ہے اڑانے کے لیے اصل میں دیکھا ہوگا کہ پتنگ کے پیچھے ایک دم سی ہوتی ہے، وہ اگر نہ ہو تو وہ نہیں اڑا سکتے اس کو۔ ہاں بالکل صحیح۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں اوپر تک پہنچ جائیں، بارگاہ الہی تک پہنچ جائے، تو یہ تسبیح جو ہے جو نماز کے پیچھے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے، یہ ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، اس نماز کو اوپر لے جائے، تاکہ نماز کو اوپر لے جائے۔ اور یہ خود رسول اللہ نے تعلیم کی ہے۔ جی ہاں، جی جی بے شک۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں زہرا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج تیری مخلوق کو میرے مقام کی پہچان ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ، اہل محشر پر نظر ڈال، دیکھ اہل محشر کو، جس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے جنت کی طرف لے جائیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، ماں زہرا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو اس طرح چن چن کر جدا کرے گی جیسے پرندہ خوراک کے اچھے دانوں کو دوسرے دانوں سے چن لیتا ہے اور جدا کر دیتا ہے، ایسے انتخاب کرے گی۔ لہذا حب فاطمہ یہ ایک عنوان ہے، بے شک، حب فاطمہ۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ حب فاطمہ تقریباً 100 مقامات پر اس کے فوائد ہیں، اور ان میں سے موت اور صراط اور محشر اور یہ مقامات ہیں۔ یہ کتنے اہم مقامات ہیں، انہی سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، امام صادق ان کے بعد امام صادق علیہ السلام ہیں۔ جی جی، ان کی ایک روایت ہے اور جو مجھے جو یاد پڑتا ہے امام صادق علیہ السلام سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت پر سب سے زیادہ، بہت زیادہ روایات ہیں۔ یہ روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین محترم توجہ فرمائیں، علامہ سید ہاشم بہرانی جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو، ہے ذرا توجہ والی روایت ہے۔ جی جی ضرور۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ما تکاملت النبوہ نبوۃ نبی الا باقرار فضیلت فاطمہ۔ کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی جب تک اس نے فضیلت فاطمہ کا اقرار نہیں کیا۔ ہاں واہ واہ واہ۔ ہر نبی کی نبوت کامل اس وقت ہوئی کہ جب اس نبی خدا نے فضیلت بہت بڑی روایت ہے آپ کی فاطمہ منزلت پر۔ کا اقرار کیا۔ اچھا،
آپ فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ہمارے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ آخری حدیث آپ بیان فرما دیے آج کے پروگرام کی. یہ ضروری ہے اور یہ پیغام بھی ہے، کیونکہ 1 منٹ ہے بس. یہ میسج بھی ہے تقریباً. جی جی. ایک راوی ہیں، صحابی ہیں امام کے، سکونی نام ہے، ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی، اس نے نام رکھا فاطمہ. آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا جب بچی کا نام فاطمہ رکھا تو اس کا خیال رکھنا، اس پر آواز اونچی نہ کرنا، اسے گالی گلوچ نہ دینا، اس کا احترام کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نام کی بھی وہ قدر و منزلت ہے. مجھے معلوم ہے دونوں علماء کرام کے پاس ابھی بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام ہم کریں گے اور اب دونوں علماء سے بھی انشاءاللہ مستقبل میں استفادہ کریں گے. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ، جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب قبلہ بےحد شکر گزار ہوں. ناظرین، پروگرام کا آخر تو اسی بات پر کرتے ہیں کہ خود جیسے روایت میں بیان ہوا ہے کہ روز محشر یہ ندا آئے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو کہ حضرت زہرا میدان محشر سے گزرا چاہتی ہیں. ہم بھی اس پروگرام کے آخر میں آپ کی فضیلت پر اپنی نظروں کو، اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں. آئندہ پروگرام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت، منزلت اور آپ کی سیرت کی اتباع کی ضرورت پر گفتگو جاری رکھیں گے. اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.